आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। Assalamu alaikum to all of you. This is me, your presenter Beena Khan, and you are watching 99 News Channel. 99 न्यूज़ चैनल में हम एक बार फिर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्ट्स विद 99। स्पोर्ट्स विद 99 प्रोग्राम में हम डिफरेंट स्पोर्ट्स पे आप लोगों को अपडेट देते हैं और इसके अलावा डिफरेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड गेस्ट से आप लोगों की मुलाकात भी करवाते हैं। आज भी एक बहुत ही ख़ास गेस्ट हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। जी हाँ, बहुत मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं रियाजुद्दीन साहब। आज स्पेशली हमने उनको अपने प्रोग्राम में दावत दी और हम उनको प्रोग्राम में आज वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक अल्लाह है? का शुक्र, दुआएं आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है रियाज साहब, जैसे PSL सीज़न 9 जारी हो सारी है, ठीक है ना, और पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं इस PSL पे ना, और एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर चुकी है PSL। तो PSL 9 स्टार्ट हुई 17 फरवरी को, ठीक है, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 9 मैचेस हो चुके हैं। तो आप इस PSL में क्या, अब तक के जो 9 मैचेस हुए हैं, इसमें क्या आपको पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है और क्या नेगेटिव चीज़ नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बीना। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि PSL जब स्टार्ट हुई थी 2016 में, तो वो ज़ाहिर है UAE में हुई थी, और उस वक्त हमारे मुल्क के जो मतलब सिक्योरिटी के मामला थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियाँ भी दी, बहुत अच्छा काम किया, जिसके नतीजे में आज हम अपनी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ समेत दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं बहुत ही शानदार तरीके से, पुरएतमाद तरीके से इनेकाद करते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जो इसका ओवरऑल, अगर मैं जायज़ा लूँ, बाद में बात करूँगा मौजूदा PSL की, कि ओवरऑल एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि दुनिया भर के जो मुख्तलिफ़ टीमों के खिलाड़ी यहाँ पे आते रहे और मुख्तलिफ़ PSL की फ्रेंचाइज में वो खेलते रहे, तो उसके नतीजे में हमारा एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया और ये एक बेहतरीन ब्रांड भी बन चुका है। तो जो सॉफ्ट इमेज गया, जो दुनिया भर के प्लेयर्स आ रहे थे, तो उसके बाद उन प्लेयर्स के यहाँ आने की वजह से जो दुनिया के मुख्तलिफ़ क्रिकेट बोर्ड्स थे और ICC ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है पैशन है, नौजवान जो हैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, तमाम लोग दिलचस्पी लेते हैं। जब उन्होंने यहाँ ग्राउंड भरे हुए देखे तो उन्होंने फिर इस चीज़ को महसूस किया, और हमारे यहाँ ऐसा कोई मतलब इस तरह की वाक़यात भी अल्लाह का शुक्र है नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि यहाँ पे मतलब पाकिस्तान में अमन अमान है और यहाँ इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। फिर आप ये देखें कि इसी के सॉफ्ट इमेज की वजह से जो दुनिया भर की वो टीमें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जो 20-25 साल से यहाँ नहीं आ रही, वो यहाँ पे आई। तो ओवरऑल तो जो आपके मतलब सवाल का जवाब था, क्योंकि आप स्पेसिफिक था हमारा सवाल PSL के लिए, तो इसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट तो ये हुआ कि वो डेडलॉक टूट गया जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आ रही थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर की टीमें यहाँ आ रही हैं। रह गई बात इस मौजूदा PSL की, तो देखें हमारी तो दुआ ये है कि अभी तो इसका 1 हफ्ता हुआ है, हमारी दुआ ये है कि ये PSL जो है शानदार तरीके से इसका इनेकाद हो और दुनिया भर में इसका सॉफ्ट इमेज जाए, और ये एक बेहतरीन ब्रांड बन चुका है। आप मतलब इसका कंपैरिजन तो कर सकते हैं, लेकिन विद इन पाकिस्तान अगर हम ये देखें तो इसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट ये पड़ा है कि जब PSL होती है तो 2-3 महीने पहले से हमारे नौजवान क्रिकेट शायकीन जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, तो इसका मतलब ये है कि नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो नेगेटिव एक्टिविटी से पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ आ जाती है। एक तो इसका ये बड़ा अच्छा पहलू है। दूसरी बात, इस PSL में आप ये देखें कि इससे कबल जो है 2 PSL जो है इस्लामाबाद की टीम जीती है और 2 लाहौर की टीम जीती है। तो लाहौर की टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन है और इस मरतबा वो फतह की हैट्रिक इसलिए कर सकती है कि 2 कंटिन्यू PSL जीत चुकी है, तो वो इस मरतबा वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही है जो उसे देनी चाहिए और अनफॉर्चुनेटली वो अपने मैचेस जो हैं वो हारे हैं तमाम। और इसका एक पॉजिटिव पहलू ये है कि मुल्तान सुल्तान की टीम और कोयटा ग्लैडिएटर्स
جو ہے وہ اچھی پرفارمنس دے رہی ہیں. کوئٹہ گلیڈیٹر جو آپ دیکھیں گزشتہ جو 2 سیزن ہوئے تھے اس میں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ نہیں تھی, ان کا ٹیم کا کمبینیشن نہیں بن پا رہا تھا, ان کی ٹیم بیلنس نہیں تھی. اور یہی ریزن تھا کہ سرفراز صاحب اس کے کیپٹن تھے پہلے, اور اس بار رائلر روسو کو لایا گیا. بالکل صحیح جگہ پہ آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے. دیکھیں سرفراز کا جہاں تک معاملہ ہے آپ نے نام لے ہی دیا تو گفتگو اس پہ ہونی چاہیے. دیکھیں نو ڈاؤٹ سرفراز ہمارے ملک کا فخر ہیں, اور بحیثیت کپتان ان کا اپنا ایک ریکارڈ ہے کہ جونیئر ورلڈ کپ ان کی قیادت میں ٹیم جیتی, پھر 2017 کی چیمپئنز ٹرافی جو انگلینڈ میں ہوئی تھی, ویلس میں ہوئی تھی, وہ انہوں نے جیتی. میں اتفاق سے کور کرنے وہاں گیا ہوا تھا, میں نے دیکھا ہماری ٹیم نے بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی. سرفراز کی پرفارمنس بھی بڑی ایکسٹرا آرڈنری تھی. تو یہ تو ہے کہ مطلب ان کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہوئی کہ بیک قلم جنبش جو ہے ان کو تینوں فارمیٹ سے ہٹا دیا گیا. ہر کھلاڑی کے کیریئر میں مطلب بیڈ پیچز آتے ہیں, لیکن یہی کچھ جو ہے سرفراز کے ساتھ ہوا. لیکن ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے کہ سرفراز کی وہ پرفارمنس بھی حالیہ سالوں میں نہیں تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے اچھا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان کے چینج ہونے کے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چونکہ کپتان چینج ہو گیا تو اس لیے میرے خیال سے ٹیم کا کمبینیشن بہت اچھا بن گیا ہے, اور اس میں یقیناً کپتان کا بھی انپٹ ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ اب وہ سرفراز نہیں ہے, تو یقیناً وہ نہیں ہے, لیکن ان کا نام ہر زبان پہ ہے کرکٹ میں, اس لیے کہ وہ 2 ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے کپتان رہ چکے ہیں پاکستان کے, اور یہ ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان 1 ورلڈ کپ جیتے, پھر اس کے بعد یونس خان 1 ورلڈ کپ جیتے. اس دفعہ پی ایس ایل سیزن 9 میں بہت سارے بڑے نام نہیں ہیں, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل پلیئرز کی میں بات کر رہی ہوں جن کے آنے سے ایک بڑا رونق میلہ جو ہے نا وہ لگ جاتا تھا, اور بڑے ہائپ پہ چلی جاتی تھی پی ایس ایل جو ہے نا, وہ اس دفعہ بڑے نام موجود نہیں ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمارے جو بہت سارے اینالسٹ ہیں, اور میری اپنی بھی تھنکنگ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں ٹھیک ہے پوری دنیا میں لیگز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور بڑی لیگز ہو رہی ہیں, اور بڑے ظاہر ہے اگر میں بھی ایک بیٹر ہوتی یا بالر ہوتی اور مجھے اچھی آفر آتی تو میں بھی اچھے آفر کی طرف بڑھتی, یہ نیچرل ہے. لیکن کیا کہیں نہ کہیں پی ایس ایل کو ناکام کرنے میں کیا انڈیا کا ہاتھ ہے یا نہیں؟ انڈین کرکٹ بورڈ پاکستان میں, اور انفارچونیٹلی مطلب یہ کہ جو ان کی بعض حکومتیں ہیں, گو کہ ان کے جو شائقین ہیں انڈیا کے, وہ ظاہر چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ کرکٹ کے تعلقات اچھے ہوں, اس لیے کہ پاکستان نے کبھی بھی کرکٹ میں پالیٹکس کو شامل نہیں کیا, لیکن انڈیا نے ہمیشہ کرکٹ میں پالیٹکس کو شامل کیا, اور کوئی بھی ان کی حکومتیں آتی ہیں وہ شامل کرتی ہیں. لیکن پاکستان کی جتنی بھی حکومتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ سیاست کو الگ رکھا جائے کھیل سے, اور کھیل کی جو بائی لیٹرل سیریز ہیں دونوں ملکوں میں درمیان وہ ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے ہمیں انٹرنیشنلی ہر مرحلے پہ ہر موقع پہ ہمیں مطلب بیک فٹ پہ لے جانے, ٹف ٹائم دیتا ہے اور بیک فٹ پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک عام پرسیپشن ہے, مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا, ایک عام پرسیپشن ہے کہ انڈیا کے لوگ جو کرکٹ سے متعلق ہیں, ہمارے یہاں جو انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں ان کو انڈائریکٹ وے میں میرے خیال سے ان کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ نہ آئیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی جو آپ نے کہا نا کہ میں نے اپنے جواب میں وہ بات کہی تھی کہ انٹرنیشنل وہ پلیئرز جن کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے نامی گرامی وہ نہیں آئے, تو میرے خیال سے اس کے پیچھے یقیناً آپ کے سوال کا جواب یہی ہے, میں دوں گا کہ ایسا ہے. اب اس کی مطلب یہ کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ وہ مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آتے, لیکن ہم نے آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے فرنچائز پہ پیسہ لگا رہے ہیں ظاہر ہے, اور پھر آفر دے رہے ہیں, اور خاص کر انہی پلیئرز کو آفر دی جا رہی ہے اچھی زبردست والی جن کو پاکستان میں آنا ہے اور یہاں پہ پرفارم کرنا ہے. جی بالکل, ان کو سوری ٹو کٹ یو, ان کو بالکل وہ مطلب جتنے پیسے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آئی پی ایل میں اس سے زیادہ کی ان کو آفر دی جاتی ہے کہ وہ یہاں نہ آئیں. تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کو اس چیز سے تقویت ملتی ہے کہ ہمارے یہاں ایشیا کپ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے نا, جے شاہ جو ایشین کرکٹ کونسل کے سربراہ تھے انہوں نے خود نے الاٹ کیا تھا, لیکن جب وہ موقع آیا تو آپ دیکھیں کہ ہم کو ہائیبریڈ ماڈل پہ مجبور کر دیا گیا طریقہ کار اور سازش کے تحت کہ جب پاکستان ورلڈ کپ میں جانے والا تھا پاکستان ٹیم کے لیے انہوں نے فٹیگ پیدا کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں مطلب وہاں پہ سیریز کھیلنی پڑی, ٹیسٹ سیریز, جبکہ ہم نے T20 کا ٹورنامنٹ کھیلنا تھا. تو وہاں پہ ٹیسٹ سیریز میں تو آپ کے کھلاڑی زیادہ ٹائم اور مطلب انجرڈ بھی ہوئے, اور پھر آپ دیکھیں نسیم شاہ کے ساتھ جو ہوا ہماری پوری ٹیم کلیپس ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے پلاننگ کی تھی پاکستان کے خلاف
ایشیا کپ کو ہائیبریڈ ماڈل پہ لے جانے کے بعد تو وہ ان اپنے مقاصد میں کامیاب رہے. ہمارے کھلاڑی انفٹ بھی ہوئے اس کے نتیجے میں, فٹیگ بھی ہوئی اور وہ پرفارمنس نہیں دے سکے جو وہ پرفارمنس دے سکتے. ہوم گراؤنڈ والی بات بھی ایک الگ ہی ہوتی ہے نا, اس کا بینیفٹ انڈیا کتنا اٹھاتا ہے. بالکل ہوم گراؤنڈ کا سب سے زیادہ بینیفٹ مجھے لگتا ہے انڈیا ہی اٹھاتا ہے, اور ہمیشہ ان کے جو زیادہ بڑے بڑے ریکارڈ ہیں وہ اپنے ہی گراؤنڈ میں دیکھنے میں آئے ہیں. ریاض صاحب ایک اور سوال بھی, اور یہ صرف میرا سوال نہیں ہے, یہ ہمارے جتنے بھی کرکٹ لورز ہیں ان سب کا سوال ہے کہ ہمارے, خاص کر میں اپنے پلیئرز کی بات کر رہی ہوں, PSL سیزن 9 چل رہا ہے, بعض ہمارے لڑکے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بھی پرفارم کر رہے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے پلیئرز جو PSL میں اتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں, یہی ہمارے پلیئرز, یہی ہمارے بیٹرز بالرز جب انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کرتے ہیں قومی ٹیم کے لیے, اس وقت ان کی پرفارمنس اس اچھے لیول پہ نہیں ہوتی. اس کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیں اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو ایک ٹیمپرمنٹ کا فرق آ جاتا ہے, پھر ایک کنڈیشن کا فرق آ جاتا ہے, اور پھر ایک اسٹینڈرڈ کا فرق آ جاتا ہے, معیار کا, کہ پاکستان میں جو کنڈیشنز ہیں اور پاکستان کی کرکٹ کا جو معیار ہے, جو ہمارے کھلاڑی جو آپ نے کہا PSL میں اچھی پرفارمنس دیتے ہیں, تو یہاں کی کنڈیشنز جو ہے انٹرنیشنل کنڈیشنز سے مختلف ہے, بلکہ بہت کم ہے. یہ جب ہم کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں وکٹیں آ جاتی ہیں, اور مطلب یہ کہ ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہیں, اور اس میں مطلب یہ کہ کوچز کا بھی کردار آ جاتا ہے. تو وہ اگر آپ آن دا ہول اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کم ہے. جب ہمارے کھلاڑی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں بائی لیٹرل سیریز کہیں کھیلتے ہیں تو وہ کرکٹ جو ہے بڑی ہائی لیول کی, ان کی وکٹیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, ان کی کنڈیشنز بالکل مختلف ہوتی ہیں. تو وہ معیار جو ہے نا انٹرنیشنل کرکٹ کا, جب ہماری بائی لیٹرل سیریز انگلینڈ, آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ یا دوسری ٹیموں سے ہوتی ہیں, تو چونکہ ہمارا معیار کم ہے ہماری کرکٹ کا, تو وہ معیار میچ نہیں ہو پاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے کھلاڑی جو پرفارمنس نہیں دے پاتے, اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پچز کا آتا ہے. اور پھر ویدر کو تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو ایک پروفیشنل کھلاڑی ہوتا ہے اس کو میرے خیال سے تمام کنڈیشنز میں اپنے آپ کو ہم آہنگ کر کے پرفارمنس دینی چاہیے. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کھلاڑیوں کی انڈیویجول جو پرفارمنس ہے اس کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے, اور ان کی جو فزیکل فٹنس لیول ہے اس کنڈیشن میں وہ نہیں رہ پاتی جو یہاں رہتی ہے, اس لیے کہ ان کا معیار بہت اچھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کھلاڑیوں کو فوکس کرنا چاہیے, کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, اور انٹرنیشنل معیار کی جو کرکٹ ہے اس کے مطابق لانا چاہیے. یہ تو کھلاڑیوں کی اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی, ان کی فٹنس اپنی بہتر کر سکتے ہیں, لیکن جو بورڈ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ وکٹیں زیادہ بہتر بنائیں, اور بہتر ایسی کنڈیشنز, ایسا انوائرمنٹ پیدا کریں جو انٹرنیشنل کرکٹ کو میچ کرتا ہو. اور ایک چیز اور بھی ہے جس کے بارے میں ہمارے ڈفرینٹ جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں, اور مجھے بھی بالکل صحیح لگتا ہے, ٹیسٹ کرکٹ مرتی جا رہی ہے. سارے فارمیٹ جو ہے PSL بھی آپ دیکھیں T20 کا فارمیٹ ہے, ٹھیک ہے, T20 بھی ساری دنیا پسند کرتی ہے, ٹھیک ہے پسند کرتی ہے, اور شاید اس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ یہ کہ دنیا بڑی تیز فاسٹ ہوتی جا رہی ہے, تو اس طرح کرکٹ بھی فاسٹ ہوتی جا رہی ہے اور لوگ اتنا ویٹ نہیں کر پاتی. لیکن اصل کرکٹ تو ٹیسٹ ہے نا, ہمارے لڑکے ٹیسٹ کرکٹ کم کھیلتے ہیں. ہمارے لڑکے کرکٹ ٹیسٹ کم کھیلتے ہیں. دوسرے دیکھیں جب سے T20 متعارف ہوا ہے, پہلے ون ڈے ہوا تھا, پھر T20, اب تو میں سمجھتا ہوں T10 جیسے آ گیا ہے. تو جدید دور کے مطلب تقاضے, ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, لیکن اس چیز سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ کرکٹ میں جو فارمیٹ ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہی اصل معیار ہے, اور جو اس میں مطلب ایکسٹرا آرڈنری آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر ہوتے ہیں وہی اصل کرکٹر مانے جاتے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ ہی جو ہے وہ مطلب کرکٹ کا اصل حسن ہے, اور اس کا معیار بھی وہی ہے. لیکن اب ظاہر ہے جیسا زمانہ چل رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا, اور دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. T10 تو آئی گئے, اور آگے کیا آتا ہے. اچھا ایک اور سوال, اب تک جو ہے PSL سیزن 9 میں جو ہے وہ 9 میچز ہو چکے ہیں, اور آج بھی بڑا امپورٹنٹ میچ ہے لاہور قلندر اور کراچی کنگ کے درمیان, اور دیکھیں آج کون جیتا ہے. لیکن یہاں میں بات کروں گی لاہور قلندر کی, ٹھیک ہے. لاہور قلندر جس کے بارے میں آپ نے بھی ابھی بتایا, میں نے بھی اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ 2 بار چیمپئن رہ چکی ہے, اور یہ 2 بار چیمپئن بنانے والے شاہین شاہ آفریدی اس کے کپتان ہیں. لیکن ابھی سب سے جو ورسٹ کنڈیشن PSL سیزن 9 میں جا رہی ہے ابھی تک جو ہے وہ لاہور قلندر کی ہے. 3 میچز کھیلے, تینوں میچز ہار گئے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی پہ بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں؟ یقیناً بعض اوقات جب میچز ہوتے ہیں تو بڑے بڑے کپتان بھی فمبل کرتے ہیں, ان سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن پورا مطلب یہ کہ ان کی شکست کی
جو وجوہات ہیں اس کی بنیاد مطلب یہ کہ صرف شاہین آفریدی نہیں ہے. دیکھیں یہ تو ٹیم کمبینیشن ہوتا ہے, اور ٹیم اگر آپ کی بیلنس ہے, ٹیم کا کمبینیشن اچھا ہے, صحیح وقت پر آپ صحیح فیصلے لیتے ہیں. دیکھیں T20 میں مطلب غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر آپ نے ایک دفعہ غلطی کر دی ہے نا تو اس کو آپ مطلب یہ کہ اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ون ڈے میں اور ٹیسٹ میں تو آپ کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی, کوئی آؤٹ ہو گیا, دوسرے کھلاڑی کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے, لیکن T20 میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو کپتان کو صرف میں سمجھتا ہوں بلیم دینا یہ صحیح نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں, اور جو سب سے مین چیز ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں جو راشد خان, میں یہی کہنے والی تھی, آپ نے کہہ دیا. آپ نے مطلب پروگرام سے پہلے بھی وہی بات ہو رہی تھی, آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. بالکل راشد خان جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں ان کے نہ ہونے سے ان کا کمبینیشن, اور دیکھیں مڈل مطلب جو کھیل ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس میں اگر مطلب ان کی بڑی ایسے بالر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آئیں اور اپنا کردار ادا کریں, تو اس کوالٹی کا اسپنر جو ہے راشد خان جیسا نہیں ہے. اگر راشد خان ہوتے تو یہ ٹیم جو ہے ڈفرینٹ مطلب بالکل پرفارمنس اس کی مختلف ہوتی. یہ صحیح ہے کہ انہوں نے 2 مطلب ٹائٹل جیتے ہیں, ان پہ تھوڑا سا دباؤ بھی ہوگا کہ یار ہم ہیٹ ٹرک کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. پھر مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ تھوڑا سا اوور کانفیڈنس بھی ہیں کہ یار ہم 2 جیت چکے ہیں, یہ بھی جیت جائیں گے. 2 جیت چکے ہیں, 2 مطلب ٹائٹل جیت چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ابھی تک تو جتنے میچز وہ ہار گئے ہیں ابھی انڈر کنٹرول ہے. اگر اب وہ بقیہ سارے میچز میں ایکسٹراڈنری پرفارمنس دیتے ہیں, وہ والی جو انہوں نے گزشتہ سیزن میں دی تھی, تو میرے خیال سے لاہور قلندر کی ٹیم بھی اور وہ ٹیمیں بھی جنہوں نے ابھی تک اچھی پرفارمنس نہیں دی ہے واپس آ سکتی ہیں. تو میرے خیال سے چانس ہے لاہور قلندر کے لیے, جس طرح کے کھلاڑی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ریاض صاحب. آپ کی اس بات پہ مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی, کہ ابھی آپ نے بات کی اوور کانفیڈنٹ بھی ہے, تو کہیں نہ کہیں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کے جو سی او ہیں لاہور قلندر کے, ان کا ایک میں نے بیان پڑھا تھا PSL سیزن 9 کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے کہ جناب ہم 2 بار کے چیمپئن ہیں اور تیسری بار بھی جیت کے ہم ہیٹ ٹرک کریں گے, ایسا کچھ بیان تھا. دیکھیں یہ جو چیز ہوتی ہے نا, یہی بعض اوقات شکست کا باعث ہوتی ہے. ٹیمیں جو ہیں کبھی بھی پاسٹ ریکارڈ پہ یا جو ان کی اسٹیٹسٹک ہوتی ہے اس میں نہیں جیتتی ہیں. آپ کو ابھی مطلب جب جس میں پارٹیسپیٹ کریں اس میں آپ کو پھر پرفارمنس دینی پڑتی ہے, جبھی آپ کو جیت مل سکتی ہے. لیکن اگر آپ صرف یہ دیکھیں کہ جی جیسا آپ نے حوالہ دیا کہ جی ہم نے 2 جیتی ہوئی, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ میں میرے خیال سے پرفارمنس دینی ہوتی ہے. اور ساری ٹیموں کے لیے ابھی تک جو PSL کے میچز ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ابھی ٹورنامنٹ اوپن ہے, مطلب یہ ایونٹ اوپن ہے, اور کوئی بھی ٹیم جو ہے آگے آ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملتان اور کوئٹہ نے تو بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے, اور اس دفعے کوئٹہ اور کراچی کنگز کی ٹیمیں جن کا آج میچ ہو رہا ہے لاہور کا اور کراچی کا, تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا میچ ہوگا, اور جو بھی ٹیم جیتے گی وہ فور ڈ فنش اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے. لیکن ہماری دعائیں اس پوری PSL کے ساتھ ہیں کہ یہ کامیابی سے ہمکنار ہو. بالکل, تھینک یو سو مچ ریاض صاحب, اور بہت اچھے انداز میں آپ نے میرے ہر سوال کا جواب دیا. پوری ٹیم کی طرف سے تھینک یو اس لیے کہنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ خوشی خوشی آتے ہیں, تو تھینک یو سو مچ, بہت بہت تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آپ لوگ بھی بڑے کوآپریٹیو ہیں, بڑے ہمبل, بڑے ڈیڈیکیٹڈ, بڑے سفسٹیکیٹڈ. اچھا لگتا ہے اس پروگرام میں آنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ ریاض صاحب. جی جناب, PSL سیزن 9 جاری و ساری ہے. آج لاہور قلندر اور کراچی کنگز کے درمیان شام 7 بجے 10واں میچ ہوگا PSL سیزن 9 کا. جیتے گا کون یہ تو میں بھی نہیں بتا سکتی, ظاہر ہے جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا. لیکن یہ میچ کہیں نہ کہیں لاہور قلندر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ لاہور قلندر نے اب تک 3 میچز کھیلے اور تینوں کے تینوں میچز میں لاہور قلندر کو شکست کا سامنا ہے. یہاں پہ ایک بات اور بھی کہتی چلوں پروگرام کے آخر میں, کہ اظہر علی نے لاہور قلندر کے بارے میں, اظہر علی صاحب کہتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب راشد خان کی عدم موجودگی میں لاہور قلندر کی بالنگ اور شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی کا جو ہے نا جناب وہ بھانڈا پھوٹ گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ اظہر علی صاحب کہتے ہیں. کتنا صحیح کہتے ہیں کتنا غلط کہتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے گا, اور جی ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. سو کیپ واچنگ اسپورٹس وتھ 99. بینا خان کی طرف سے اللہ حافظ.